बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन पहले आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की लेगेसी और आने वाले नए चीफ जस्टिस के चैलेंजेस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी G20 कॉन्फ्रेंस में भारतीय मीडिया की तरफ से सलामती काउंसिल की मुस्तकिल मेंबरशिप और G20 समिट में चीन के वन बेल्ट वन रोड के मुतबादिल प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल और मकासद पर। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें सऊदी अरब इजराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात और खित्ते में इसके असर रसूख पर बात की जाएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए हैं, जबकि नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा कल 17 सितंबर को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल 1 साल 6 माह और 25 दिन चीफ जस्टिस के ओहदे पर बरकरार रहने के बाद आज रिटायर हुए हैं। आज से 4 रोज़ कबल सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने नए अदालती साल के आगाज़ की तकरीब में खिताब करते हुए कहा, नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को मुखातिब करते हुए उनकी तारीफ़ करते हुए कि बिलाशुबा मेरे भाई जस्टिस काजी फैज़ ईसा काबिल तारीफ़ हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा मेरे लिए बहुत मोतबर हैं। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में मजीद कहा कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। आईनी मामलात में उलझा के अदालत का इम्तहान लिया गया। सख्त इम्तहान के बाद कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। खिताब के दौरान चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि कोशिश की कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सकें, ताहम इन मुकदमात की तादाद में सिर्फ 2,000 की कमी हो सकी। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के मुतनाज़े और ज़ेरे बहस रहने वाले अहम फैसलों का अगर तज़किरा किया जाए तो सबसे ज़्यादा आर्टिकल 63A के फैसले में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एतराज़ का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पंजाब असम्बली ख़त्म हुई और कहा गया कि मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब कासिम सूरी की कौमी असम्बली में रूलिंग के फैसले पर भी सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस को तनकीद का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत से अहम केसेस, जिनमें पंजाब में इलेक्शन, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, रिव्यू ऑफ द ऑर्डर एंड जजमेंट्स और नैब तरमीमी कानून को लेकर इत्तेहादी हुकूमत और बरादर जजों की दरख्वास्त के बावजूद फुल कोर्ट बनाने से इज्तनाब करते रहे। कई मौके पर नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा अदालती कार्रवाई और चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के इख्तियार को चैलेंज करते नजर आए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सुबकदोश होने वाले चीफ की लेगेसी और नए आने वाले चीफ जस्टिस के चैलेंजेस पर बात करेंगे और हमारे साथ इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनी मतीउल्लाह जान और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। कयूम सिद्दीकी साहब, पहले तो ये बताइए कि वो तो अब चीफ जस्टिस आप चले भी गए और चर्चे हैं कि आपने उनके साथ तस्वीर खिंचवाने से इनकार कर दिया तो चले गए, आपने कोई तस्वीर नहीं रखी रिकॉर्ड पे? नहीं, तस्वीर तो आ गई, वो इनकार करने वाली। बट उन्होंने कहा था ना आपसे तस्वीर बनाने के लिए, तो फिर मुनासिब नहीं समझा मैंने कि क्यों? तस्वीर वजूहात तो सारी, अभी आपने बहुत सारी चीज़ें जो है बता दी हैं। देखें, जहाँ तक बंदयाल साहब की लैंग्वेज, वो कोई इतनी अच्छी मेरा ख्याल याद ना होती, क्योंकि जिस तरह से अदलिया जो है वो मुनक़सिम हुई है बिलखुसूस बंदयाल साहब के अपने अमाल की वजह से। दूसरी जो बात है वो उसमें जो 184(3) है उसका इस्तेमाल जो है उस हवाले से, सबसे पहली बात तो ये कि एक सहाफ़ियों के हवाले से दरख्वास्त जो है वो दाखिल की गई थी कि जिसका काजी फैज़ ईसा साहब ने आज खुद नोटिस लिया था, उस पर जो है वो फ़ौरन ही उसके ऊपर एक और बेंच बना के मुकदमा अपने पास लगा लिया और फिर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस अपने हम ख्याल ब्रदर जजेस के ज़रिए से चीफ जस्टिस की ज़ात के अंदर तमाम इख्तियारात जो है वो मरकूज़ कर लिए। तो ये एक ऐसी बात थी कि जिसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरा ख्याल है कि वो शायद लग रहा था कि उनके क्या आगे जाके 184(3) के हवाले से होंगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस का इख्तियार और मास्टर ऑफ रोस्टर का जो तसव्वुर है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उसके बिल्कुल उलट था। अब ये देखें कि उस बेंच के अंदर, जिस बेंच में वो बैठे थे और चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तफवीज़ किया जा रहा था, उसमें तकरीबन तमाम वो जज साहिबान शामिल थे जो जिन्होंने आगे मुस्तकबिल में जाके चीफ जस्टिस बनना है, मासवाए काजी फैज़ ईसा के। तो वो एक बहुत बड़ी डिबेट है कि किस तरह से उसको वो होगा, इसका हल क्या निकलेगा और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद क्या होगा।
تو جو میرا خیال ہے کہ جو تنازعات کے اندر عدالت کو مزید الجھا کے جو ہے وہ بندیال صاحب چلے گئے ہیں. 63A میں لوگ یاد رکھیں گے انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا. وہ کس کے کہنے پہ کیا؟ شاید یہ چیزیں بھی بہت ساری کھل کے ابھی سامنے نہیں آ رہی ہیں, وہ بھی آئیں گی. اور پھر نہ صرف یہ کہ بلکہ جو معاملات ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کے اندر تھے ان کو بھی اپنی ماتحت عدالتوں کے طور پر سمجھنے کی کوشش کی بندیال صاحب کے دور کے اندر, کہ وہاں پہ پڑے ہوئے مقدمات جو ان کے فیصلے سے پہلے جو ہے ان کے اوپر از خود نوٹس لیا جانا, اور پھر اس کے بعد جو پینڈنگ پیٹیشنز ہیں ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کے سربراہ کے حوالے سے اس کو انفلوئنس کرنا. تو یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کے دور کے اندر جو انصاف کی دیوی کے ہاتھ میں جو پلڑا ہوتا ترازو وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے طرف جھکا ہوا نظر آیا. ٹھیک ہے مطیع اللہ جان صاحب, آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں بندیال صاحب کی لیگیسی کو, اینڈ اسپیشلی فار دا فرسٹ ٹائم, پہلے تو چلیں ٹھیک ہے ججز میں تقسیم ہوتی تھی, ان کے فیصلوں کے اندر نظر آتی تھی, بٹ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ پبلک میں وہ اختلاف جو ہے وہ سامنے آنے لگ گیا ہمارے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کے جانے سے وہ تقسیم ختم ہو پائے گی, کم ہو پائے گی, یا ویسے ہی رہے گی؟ شکریہ سعدیہ. بات یہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال جیسے ججوں کے ریٹائر ہونے سے کوئی لیگیسی نہیں پیچھے رہ جاتی. میں نہیں سمجھتا کہ جو مہرے ہوتے ہیں وہ کسی قسم کی بھی لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں, کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال جیسے بہت سے ججز جو ہیں وہ خود کسی کی لیگیسی ہوتے ہیں. یہ خود وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پیچھے چھوڑ کے جایا جاتا ہے. اور ہم اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جسٹس عمر عطا بندیال تو خود بھی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس آصف سعید خان کھوسہ, جسٹس گلزار, جسٹس ثاقب نثار, ان کی لیگیسی ہیں جسٹس عمر عطا بندیال. اور یہ تسلسل ہے, یہ کوئی لیگیسی بھی نہیں ہے, یہ تسلسل ہے اس سازشی ٹولے کے ان فیصلوں کا کہ جو فیصلے 2014 کے دھرنے کے بعد سے ہوئے, اور جس طریقے سے اس وقت کی حکومت کو گرائی گئی, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی بھرپور انداز سے ان تمام ان ججوں کے ٹولے کا ساتھ دے رہی تھی. تو جسٹس بندیال نے بعد میں جو بھی فیصلے کیے جن کا ذکر قیوم صدیقی نے بھی کیا, یہ تو اس لیگیسی کو تحفظ دے رہے تھے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پہلے کے جو ججز صاحبان تھے ان کی لیگیسی تھی, جس میں پاناما بینچ کا متنازع فیصلہ بھی شامل ہے, جس میں وہ صادق اور امین جب قرار دیا گیا عمران خان کو, جس میں پھر عمران خان کی بنی گالہ جائیداد کو ریگولرائز کرایا گیا. تو یہ تو خود اس لیگیسی کو تحفظ دے رہے تھے. ان کی اپنی کیا لیگیسی ہوگی, مہروں کی کیا لیگیسی ہوتی ہے؟ اور یہ ضرور میں مانتا ہوں کہ انہوں نے جتنا نقصان سپریم کورٹ کی یکجہتی کو پہنچایا ہے وہ شاید اتنا نقصان تو پہلے بھی کسی جج نے نہیں پہنچایا ہوگا. اور جیسے پہلے کہا کہ آج تک تو فل کورٹ میٹنگ تک نہیں بلا سکے, سب ججوں کو چائے کی پیالی پہ جو چیف جسٹس اپنے ججوں کو نہ بٹھا سکے, نہ اکٹھا کر سکے, اس کی کیا لیگیسی ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جس منقسم سپریم کورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, یا جو سینئر ترین ججز کی ڈیوائیڈ قیوم صدیقی صاحب, یہ کتنا بڑا چیلنج ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے, چیف جسٹس کے لیے؟ دیکھیں یہ جو ہے میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. اس کو صرف جو ہے وہ اگر عدالت کے اندر جو ہمیں ٹرانسپیرنسی بندیال صاحب کے دور کے اندر, اور پھر جیسے متی نے کہا گلزار صاحب, آصف کھوسہ, اور پھر ثاقب نثار. اب دلچسپ بات بھی یہ ہے کہ یہ جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں, آپ کو یاد ہوگا 2007 میں جب ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی اور 3 نومبر ہوا تھا, اس کے بعد ہائی کورٹ کے یہ وہ جج صاحبان میں تھے جو نکال دیے گئے تھے. تو اس کے بعد ایک فاروق نائک فارمولہ آیا تھا جب کانسٹیٹیوشن ریسٹور ہوا. اس کے بعد یہ 4 جج صاحبان تھے جنہوں نے بیک وقت جو ہے وہ عبدالحمید ڈوگر صاحب کے دور میں شام کو ان کے گھر ملاقات کی, اور پھر اس کے بعد یہ واپس عدلیہ کے اندر آئے, اور چاروں نے اکٹھے حلف اٹھایا تھا, جس میں سے 3 جو ہیں وہ چیف جسٹس بنے ماسوائے عظمت سی شیخ کے. تو وہ لیگیسی ظاہر ہے کہ بہت پرانی ہے جس کو وہ کیری کر رہے ہیں. تو بندیال صاحب کے جانے کے بعد میرا خیال ہے کہ جو بندیال صاحب نے غلطیاں کی ہیں کہ جو شفافیت نہیں رہی ہے وہ یہ تھی کہ مرضی کے بینچ اور مرضی کے مقدمات کے حوالے سے چیف جسٹس کا جو اختیار تھا, جس کو ڈائلیوٹ ہونا چاہیے, اس کے ساتھ چمٹ کر اور پھر جونیئر ججز کے ذریعے سپریم کورٹ چلانے کا جو ان کا ایکسپیرینس تھا وہ میزریبلی فیل ہوا.
اور اگر یہی غلطیاں قاضی فائزہ کریں گے تو وہ ان کے ساتھ بھی شاید میرا خیال ہے کہ کوئی مختلف تاریخ ان کو یاد نہیں رکھے گی. وہ یہ ریپیٹ کر سکتے ہیں غلطی؟ دیکھیں فرق جو ہے مجھے جو لگتا ہے وہ تو چیف جسٹس کے اختیار سے چمٹ کے بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, لیکن قاضی فائزہ کی اپنی ججمنٹس ہیں جس کے اندر وہ اس اختیار کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ نہیں ہے. وہ ان کی جو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر سے پہلے جو ججمنٹ آئی تھی 184(3) کے حوالے سے, تو اس کے اندر یہی بات تقریباً یہی بات تھی کہ ایک تو پیرامیٹرز پہلے جب تک طے نہیں کیے جاتے فل کورٹ کے اندر اس کے رولز بنائے جائیں. اب رولز بھی نہیں بنائے, جو رولز بنے یا تبدیل کرنے کی کوشش کی اس قانون کو, ججمنٹ اینڈ ریویو کو انہوں نے وہ کر دیا. لیکن بہرحال یہ جو معاملہ ہے کہ اگر 184(3) کے پیرامیٹرز جو کہ 184(3) کو عدلیہ نے ماضی کے اندر عوام الناس کی بھلائی کے بجائے حکومتیں گرانے کے لیے 58(2)B کا نیبل بدل بنا دیا. ٹھیک ہے, تو جاتے جاتے وہ جو ایک اور نئی پٹیشن آ گئی تو آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے خلاف 184(3) میں دائر ہوئی. بات یہ ہے کہ یہی وہ طے کرنا ہے کہ اس میں آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ, اور اس میں بہت ساری ظاہر یہ قانونی بحث ہوگی کہ آیا پارلیمنٹ کا وہ قانون درست ہے یا نہیں ہے, ویلڈلی بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا ہے, ہیومن رائٹس سے متصادم تو نہیں ہے, وہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. لیکن یہ جو پارلیمنٹ اور عدلیہ کو آمنے سامنے لانے میں بندیال صاحب کا بڑا کردار رہا کہ الیکشن کا معاملہ جو ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ تھا, آپ نے اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لے کے اس معاملے کو جس کے اوپر کوئی شاید بہتر صورتحال بنتی, آپ نے خود ہی اس کو اس انجام تک پہنچا دیا کہ وہ انتخابات نہ ہو سکے, اور پھر اسی مقدمے کے اندر آپ کو یہ بھی سننا پڑا کہ ون مین شو اور ججز وہ کیا کہتے ہیں کہ پولیٹیشین ان روبس کی باتیں, اور یہ ہم نے نہیں ججز نے کی. آئین کو ری رائٹ کرنے کی بات ہم نہیں کر رہے, جج صاحبان صاحب ان کے کر رہے. تو وہ جو یہ جو لیگیسی ہے اس کے اندر یہ 184(3) کے پیرامیٹرز اور چیف جسٹس کا یہ اختیار, اس کو کس حد تک ڈائلیوٹ کر کے اور وہ کمیٹی آف ججز کی طرف جا سکتا ہے, اس کے بعد بہت سارے پھر آگے چلنا پڑے گا, اور اس میں بہت سارے غلط فیصلے ہیں, ان کا کیا کرنا ہے. جی ہاں, اس دوران میں وہ جو چیز ہے وہ طے کرے گی کہ بندیال صاحب نے 13 اپریل کے بعد جو 184(3) کا اختیار استعمال کر کے جو فیصلے دیے پھر ان کی کیا حیثیت ہے. بالکل صحیح. اچھا مطیع اللہ جان صاحب, یہ جو ابھی بات کی نا صدیقی صاحب نے کہ یہ جو پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری کا کانسیپٹ, اور اوبیسلی وہ پھر تقویت ہی پکڑتا چلا گیا جیسے جیسے مزید فیصلے آتے چلے گئے, یہاں پارلیمان کچھ کرتا تھا وہاں اس کے ایک بالکل ہی اپوزٹ ایک چیز ہو جاتی تھی. ابھی پچھلے دنوں یہ بڑی باتیں چل رہی تھیں کہ اگر یہ چیز کنٹینیو رہتی ہے اور کورٹ اس چیز کو, ججز اس چیز کو نہیں ملوز خاطر رکھتے, تو پھر پارلیمان آنے والے دنوں میں ایسا نہ کچھ کر دے کہ جناب جو انٹرپریٹیشن کا تشریح کا آئینی حق ہے سپریم کورٹ کا وہ بھی چھین لیں, واپس کر لیں. کوئی ترمیم کی بات ہو رہی تھی آنے والی پارلیمان کر سکتی ہے, اور اسپیشلی PMLN کے لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا. یو تھنک دیر از دس پاسبلٹی آلسو؟ دیکھیں سعدیہ, جو بزدل لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے مخالف کی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی اور آدمی نقصان پہنچا دے, یا وہ جب زخمی ہوتا ہے تو وہ وار کرتے ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پارلیمنٹ کا منظور شدہ ایک قانون ججمنٹ اینڈ ریویو ایکٹ اس وقت آئین سے متصادم قرار دیا جب پارلیمنٹ کا وجود ہی نہیں تھا. تو اسی طرح اب بھی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس وقت تک وجود میں نہیں آئے گی جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے, اور یہ اچھی طرح جانتی ہے سپریم کورٹ کہ جب تک اب پارلیمنٹ وجود میں نہیں آئے گی تو پارلیمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو میرے خیال میں چیف جسٹس جو ہے جسٹس قاضی فائزہ جب اپنا حلف اٹھا لیں گے تو یہ وہ جج ہیں جو کہ چل کر پارلیمنٹ ہاؤس گئے اور پارلیمنٹ کی جو ڈائمنڈ جوبلی سیریمنیز تھی وہاں پہ جا کے انہوں نے رسپیکٹ شو کی پارلیمنٹ کے لیے, اور یہ واحد جج تھے جنہوں نے آئین کی ڈائمنڈ جوبلی سیریمنیز کو اٹینڈ کیا. تو میرے خیال میں حالات بدلیں گے. اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں, جو ہی جسٹس قاضی فائزہ حلف اٹھائیں گے تو میں یہ توقع کر رہا ہوں اور یہ محسوس بھی کر رہا ہوں کہ جلد ہی وہ 3 رکنی کمیٹی بھی بن جائے گی کہ جو کمیٹی معطل شدہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنائی جانی تھی, جس کو 8 ججوں نے معطل کر رکھا ہے, مگر وہ معطلی صرف قانون کی حد تک ہے. سپریم کورٹ کو کسی بھی سپریم کورٹ کے بینچ نے نہیں روکا کہ وہ انتظامی سائٹ پہ قواعد میں فل کورٹ کے ذریعے ترمیم کر کے 3 رکنی کمیٹی بنا دے, اور لگتا ہے کہ یہ کمیٹی بھی حلف اٹھانے کے فوراً بعد بنا دی جائے گی. قاضی فائز عیسیٰ's biggest challenge آپ کی اوپینین میں؟
देखें, काजी फाजिसा का तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो फुल कोर्ट मीटिंग बुला के जो आर्टिकल 184(3) के अख्तियारात हैं उसके हवाले से जो अपने फैसलों में वो कहते रहे हैं, उन फैसलों को वो जो है उस पर अमल दरामद कराएं। और वो जो 3 रुकनी कमेटी बनेगी, मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा हल होगा जो सू मोटो अख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस हवाले से। और उसके बाद फिर जो जुडिशल काउंसिल है जहाँ पे शिकायत कुछ जजों के खिलाफ ज़ेर समाअत हैं, वो एक बड़ा चैलेंज होगा कि उस पर कितनी जल्दी फैसले होते हैं। और फिर जो जस्टिस वकार सेठ की पटिशन है और बार काउंसिल की और कुछ दूसरे लोगों की, जिसमें जूनियर जजों की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में जो है उनको चैलेंज किया गया था, तो उस हवाले से जो प्रोग्रेस अगर होगी तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और मेरे ख्याल में अगर जस्टिस काजी फाजिसा इन बुनियादी चैलेंजेस को अगर मीट कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत आसान होगा कि वो पाकिस्तान भर के अदालती निज़ाम की तरफ भी तवज्जो दे सकेंगे। ठीक है, राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, थैंक यू जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम भारत में होने वाली G20 समिट का तस्करा करेंगे और देखेंगे कि ऐसी कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको लेकर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ढिंढोरा पीट रहा है। पहली अहम पेशरफ्त का अगर तस्करा करें तो 4 दिन से भारतीय मीडिया की तरफ से तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान को मंसूब करके कहा जा रहा है कि तुर्किया ने भारत को सलामती काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त देने की हिमायत कर दी है। ये बिल्कुल एक सफेद झूठ है जिसका ना कोई सर है ना पैर। भारतीय मीडिया तुर्किया के सदर के बयान पर हुकूमती मौक़िफ़ की तशहीर में मसरूफ़ अमल है। एक तकरीब के दौरान जब भारतीय सहाफ़ी की तरफ से सवाल किया गया कि क्या आप भारत को सलामती काउंसिल की मुस्तकिल मेंबरशिप की हिमायत करेंगे, तो तुर्किया के सदर का कहना था कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मेंबर है, हमें इस पर फ़ख्र होगा, लेकिन दुनिया 5 ममालिक से बहुत बड़ी है। ये अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, चीन और रूस के बारे में नहीं है। हम नहीं चाहते सलामती काउंसिल में सिर्फ 5 ममालिक हों। इस वक्त सलामती काउंसिल में 5 मुस्तकिल के साथ 10 गैर मुस्तकिल मेंबरान भी हैं। हम कहते हैं कि उन सबको भी परमानेंट होना चाहिए और उनको रोटेशन पर काम करना चाहिए। और इस वक्त 195 ममालिक हैं जो सब के सब अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं। कौमी सलामती की मुस्तकिल मेंबरशिप के अलावा G20 समिट में चीन के 1 बेल्ट 1 रोड के मुतबादिल प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया, जिसको अभी इब्तदाई तौर पर स्पाइस रूट्स का नाम दिया जा रहा है, जिसके MOUs पर यूरोपीय यूनियन, भारत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमरीका और G20 के दीगर मेंबरान ने दस्तखत किए हैं। स्पाइस रूट के जरिए भारत, मिडल ईस्ट और यूरोप को मिलाया जाएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में सवाल उठाएंगे कि भारतीय मीडिया को तुर्किया के सदर से मंसूब प्रोपेगेंडा क्यों चलाना पड़ा, MOUs पर G20 ममालिक के दस्तखत की क्या अहमियत है, इससे क्या तब्दीली आएगी, क्या चीन का 1 बेल्ट 1 रोड और पाकिस्तान में चीन का फ्लैगशिप प्रोग्राम CPEC इससे मुतासिर होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब और सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। पहले ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा कि क्या वाकई आपको लगता है कि जो 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव है उसको ये काउंटर करने के लिए मंसूबा सामने आया या कुछ और मकासद हैं? आई थिंक चाइना का जो 1 बेल्ट 1 रोड प्रोजेक्ट था, मेनली इट वाज टू यूज़ लैंड एंड मैरीटाइम रूट्स, और उस पे दे हैव स्टार्टेड वर्किंग इन 2002 और 3 से, सो इट्स ऑलरेडी इनटू एग्जीक्यूशन। और CPEC इज देयर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट एंड देन इट इज़ कनेक्टिंग यूरोप, फिर अफ्रीका है। आई थिंक रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वेस्ट ने बहुत आइसोलेटेड फील किया एंड दे हैव बीन पुशिंग इंडिया के आप जो है बेसिकली यू शुड अडॉप्ट एंटी रशियन स्टांस। तो ये वजह है कि इस पे they would like to include India into some sort of economic arrangement. इस पे अब्राहम अकॉर्ड में भी काम हुआ था, and then there were talk of Western Quad, जिसमें basically it's India, it's UAE, Saudi Arabia, Israel और United States. So I think इसकी जो I would say foundations हैं वो तो 3 साल पहले ले कर दी गई थी। If you look at the infrastructure, तो ऐसा नहीं है कि ये आए एकदम G20 समिट हुई and right there and then they decided कि जी हम ये स्पाइस रूट नहीं, I think Modi would like to take the credit. ऐसा लग रहा है शायद इंडिया ने इनिशिएट किया। If you look at the infrastructure already on ground, UAE has developed its rail जो वहाँ पे let's इनकी पोर्ट्स हैं अलगवैज से, फिर आगे सऊदी अरेबिया अपनी ऑलरेडी रेलवे लाइन ले कर चुका है, सो ओनली जॉर्डन में एक बननी है एंड देन इसराइल को। सो इफ़ यू कनेक्ट इट सो इट्स ऑलरेडी देयर ऑन द ग्राउंड। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी फिजिबिलिटी आपने देखनी है टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ऑल्दो दे आर सेइंग कि ये 11 दिन से
لیٹس سے گوز تھرو سوئس کنال, ٹھیک ہے. تو اگر یہ روٹ اڈاپٹ ہوتا ہے تو 7 دن کا ٹائم ہوگا اینڈ دین اٹ گوز ٹو یورپ. لیکن اس کے اندر دین یو نو دیر از شفٹنگ آف یو نو لیٹس سے کنٹینرز فرام ون شپ ٹو ٹرین اینڈ دین اگین انلوڈنگ. سو یہ بھی آئی تھنک فیکٹرز ہیں جہاں پہ میری ٹائم اور لینڈ روٹ کو کنیکٹ اس کے اپنے چیلنجز آتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اسپیسیفکلی یو نو بی اینڈ آر کے لیے ہی بنا ہے, بیکاز ناؤ دے وڈ لائک ٹو انٹیگریٹ مڈل ایسٹ ایز اے برج یورپ کے ساتھ, اور انڈیا میں ڈیفینیٹلی مارکیٹس میں آلریڈی یو نو اٹ از یونیورسلی نون کہ اس کو استعمال کیا جائے بلکہ گا. آپ پہلے بتا رہے تھے کہ ایک پورٹ اس میں ہے جو کہ بنائی چائنا رہا ہے. جی ایگزیکٹلی, سو دیٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ ہائفا کا پورٹ جو آؤٹ لیٹ ہوگا ٹورڈز انٹو میڈیٹرینین اینڈ دین روٹ گوئنگ ٹو یورپ, وہ چائنیز ان کے ٹرمینل ڈیولپ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو کچھ پروجیکٹس ہیں انڈین پورٹس پہ لائک ان کی مندرا پورٹ وغیرہ, اس پہ یو اے نے آلریڈی انویسٹمنٹ کیا, ٹرمینلز بنے ہوئے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ از اے کاؤنٹر ویٹ, بٹ ڈیفینیٹلی اٹ ول اسٹارٹ یو نو ڈیوائڈنگ جو ٹریڈ کا پوٹینشیل ہے. سی پیک واز موسٹلی بیسیکلی چائنا اینڈ دین کنیکٹنگ ان ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ, اور اس میں چائنیز انویسٹمنٹ آئی تھنک واز مور دین 90%, جس طرح سی پیک ہے. تو اس میں جو لیٹس سے ممالک ہوسٹ ممالک ہیں جو روٹس دیں گے ان کو فائدہ ہے, بٹ ہیئر یو ہیو یو نو کنفیگریشن آف نمبر آف کنٹریز. سو اسپیسیفکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں ہے, obviously جو آپ نے تفصیل میں بھی بتا دیا. محمد علی صاحب, should we be worried? I think we should be very interested and we should be concerned. Nice choice of words. We should be interested. We should be interested and we should be concerned. اچھا دیکھیں میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں, برگیڈیئر صاحب نے بڑا جامع تجزیہ کیا. 3 کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنا چاہیے. اس وقت جو ورلڈ آرڈر کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے وہ پرائمیرلی جو اکنامک ڈومین میں ہو رہی ہے. جو چیلنج ہے امریکہ کی سپریمیسی کا وہ جیو اکنامکلی ہے چائنا کی طرف سے. کسی حد تک ہارڈ پار کا تھوڑا بہت آپ کو چیلنج کرنے کی کوشش رشیا نظر آتا ہے کرتا ہوا مڈل ایسٹ میں اور یوکرین میں, لیکن وہ اتنا کامیاب نہیں ہے. لیٹس بی آنیسٹ اینڈ آبجیکٹیو اباؤٹ اٹ. تو اب اس کا کانسیکوینس جو ہے امپیریکل ایویڈنس کیا ہے, ثبوت کیا ہے. امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی لاسٹ ایئر اکتوبر میں ریلیز ہوئی تھی وہ ایک بڑی مارکت الآراء تصنیف 3 اعتبار سے. پہلے تو وہ یہ بتاتی ہے امریکہ کی سرکاری سوچ کو, نمبر 1 کہ یہ ڈیسائسو ڈیکیڈ ہے ان دا گلوبل آرڈر کی پاور اسٹرگل. نمبر 2 یہ کہ جو یو ایس کی نیشنل سیکیورٹی کو سب سے بڑا تھریٹ اور چیلنج ہے وہ ملٹری ڈومین میں نہیں ہے, وہ اس کی انڈسٹریل ڈومیننس کو ہے. تو کانسیکوینٹلی اب امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ 3 کام کر رہا ہے. وہ ڈی کپلنگ کی اسٹریٹجی پہ جا رہا ہے جس کے ذریعے جو چین کا اثر و رسوخ اور انٹر ڈپینڈنس ڈیولپنگ ورلڈ کے ساتھ اور ڈیولپڈ ورلڈ کے ساتھ بیک وقت ڈیولپ ہو رہی ہے. را مٹیریل ہیومن ریسورس کے لیے ڈیولپنگ ورلڈ, مڈل ایسٹ اور افریقہ انکلوڈنگ پاکستان, اور ڈیولپڈ ورلڈ انکلوڈنگ نارتھ امریکہ اینڈ ویسٹرن یورپ فار مارکیٹ ایکسیس. اس کو وہ ڈینائی کرنا چاہتا ہے. اگر میں ایک ملٹری ٹرم یوز کروں, ڈینائل آف گین کی اسٹریٹجی امریکہ کھیل رہا ہے کہ اس کو مارکیٹ ایکسیس بھی ریسٹرکٹ کیا جائے ڈس انسینٹیوائز کر کے, مہنگی ٹیرفس لگا کے یورپ اور امریکہ میں, اور جو ڈسکریج کر کے وہ ممالک جو کہ ڈیولپنگ ہیں اور وہ را مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں چین کو. اب اس کانٹیکس میں اس کوریڈور کو اگر دیکھیں تو ایک جیو پولیٹیکل ایجنڈا تو واضح نظر آ رہا ہے, اور اس کا ثبوت کیا ہے میری دلیل کا؟ وہ یہ ہے کہ جن ممالک کا چناؤ کیا گیا ہے وہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے کی ایلائی ہیں اور چائنا کے قریب نہیں ہیں. تو امریکہ کے قریب ہونا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا چین سے دور ہونا. تو اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ بھارت, مڈل ایسٹرن کنٹریز اور اسرائیل اور گریس, تو اب دیکھیں اس بات کو ریکوگنائز کرنا چاہیے کہ جو ترکی کی قیادت ہے وہ خوش نہیں ہے اس کے اوپر, کیونکہ ترکی بھی مڈل ایسٹ کا کہ نئی جو ایمرجنٹ انوائرمنٹ ہے اس میں اپنے آپ کو ایک میجر پلیئر دیکھتا ہے. اور ایک کوئک کامنٹ میں کنکلوڈ کر دوں. دیکھیں اسی وقت رائٹ ناؤ جو ترکی ہے وہ ایک تیسرے بڑے کوریڈور پہ جو کہ ایکولی امپورٹنٹ ہوگا وہ کام کر رہا ہے وتھ عراق, اور وہ کوریڈور جو ہے میں آپ کے ناظرین کے سامنے شیئر کرتا چلوں, $17 بلین کی اس میں انویسٹمنٹ انوالو ہے, انیشیل اسیسمنٹ, اور وہ بصرہ کے پورٹ سے اگین فرام دا مڈل ایسٹ
ترکی تک جو ہے ٹریڈ کوریڈور بن رہا ہے. تو بیسیکلی اس وقت دنیا کھل رہی ہے جس میں کئی کوریڈورز ایمرج کر رہے ہیں, اور آبویسلی کوشش بڑی پاورز کی ہے کہ اس کے ذریعے وہ کنٹرول اور مونوپلی کو مینٹین رکھیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان کے لیے اپرچونٹیز بھی بن رہی ہیں کہ اب وہ ایک ملٹی پولر انوائرمنٹ میں ہمارے پاس بہت سی ریاستوں کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی آپشن ہے, ہمیں صرف ایک پول کے ساتھ ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ اور چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ہماری نظر یا توجہ اس طریقے سے نہیں جا رہی جیسے ہونی چاہیے تھی. بریگیڈیئر صاحب ابھی انہوں نے کہا کہ ترکی جو ہے وہ خوش نہیں ہے بیکاز اوبویسلی وہ بھی اپنے آپ کو ایک میجر پلیئر سمجھتا ہے. سو اس کے حوالے سے بتائیے گا, پلس ترکی کے صدر کے بیان کو لے کر جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی انہوں نے حمایت کر دیا کہ بھارت ایک مستقل ممبر بنے سلامتی کونسل کا, یہ کیوں کیا گیا؟ آئی تھنک G20 کو فلی ایکسپلائٹ کیا انڈیا نے انفارمیشن ڈومین میں, اور اٹ واز بیسکلی انفو آپس ڈیفینیٹلی اٹس اے سکسیس کہ جی آپ بیکاز ہی واز انڈیا واز دا پریزیڈنٹ اور انہوں نے کرنا ہی تھا, اچھا آرگنائز کیا, ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ 2-3 بڑے ممالک لائک لارجسٹ اکانومیز میں آتے ہیں G20 وہ آئے نہیں, like Chinese president was not there and then Russian president. I think یہ بہت بڑا missing ہے and most probably they knew it کہ زیادہ بات چیت پھر اس کوریڈور پہ ہونی ہے. پہلے تو مقبوضہ کشمیر میں کروانے لگے تھے, تو ابھی آ جاتے ہیں ٹرکی اور ایجپٹ کو بھی. آئی تھنک اگر آپ ڈف ٹیل کر لیں ڈیفینیٹلی ٹرکی وڈ, ہاں جو کوریڈور ہے یہ دونوں کو افیکٹ کرتا ہے بیکاز سوئز کنال از ون آف دا آئی تھنک, اور اس میں ایکسپینشن پہ کام کیا ایجپٹ نے. تو ایک تو یہ جب آپ اسرائیل کو کنیکٹ کرتے ہیں تو بائی پاس کرتا ہے, سو اٹ مینس کہ سوئز کنال کا آلموسٹ 30-40% ریونیو چلا جاتا ہے اس طرف. اس طریقے سے ٹرکی کی سے مینشن کیا جو کوریڈور ہے. And then there is also basically a north-south corridor کی بھی بات ہوتی ہے which connects Russia, Azerbaijan, Iran and then Gulf. So it means کہ there are number of corridors جو ہمارے رائٹ لیفٹ سے یا اندر سے گزر رہے ہیں and they are converging. So اس میں I think زیادہ ہمیں skeptical ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. We should be taking advantage. اور وہ والی بات ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کریں. ہاں میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ آپ نے بھی مینشن کیا, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنے ایڈوانٹیجز کو دیکھنا ہے, اپنے فائدے کو دیکھنا ہے. اپرچونیٹیز کیا ہیں پاکستان کے لیے, وہ کیسے اویل کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جو سی پیک کا آلریڈی things are there on ground, اور جو اس کے objectives تھے جس میں چائنا کو آپ نے انٹری دی ہے, ڈیفینیٹلی پاکستان کا بھی ہے. now we have to develop اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں تاکہ آپ سے میکسیمم. پھر آ جاتا ہے اپنا گولڈن رنگ جس میں 5 ممالک ہیں which are physically connected like رشیا, پاکستان, چائنا, ایران اینڈ ٹرکی. سو دیٹ بیکمز این آلٹرنیٹیو. تو اگر آپ ان کو جغرافیکلی بھی دیکھیں تو ایکچولی سب سے ایزیسٹ کنیکشن وڈ بی ان دا گولڈن رنگ. اس پہ آلریڈی کام آئی تھنک ہوا ہے, لیکن ناؤ اٹس میٹر آف ناؤ ہاؤ ڈو یو ایکسپلائٹ کہ جتنے کوریڈورز کین یو ڈو لیٹرل کنیکشن. لیٹس سے پاکستان کو کون روکتا ہے کہ آپ فائدہ نہ اٹھائیں اس چیز کا. اینڈ سو آئی تھنک ون ہیز ٹو بیلنس اٹ آؤٹ. اور اف یو لک ایٹ ڈی ڈالرائزیشن, جس طریقے سے ویسٹ کو آئی تھنک اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے, دے وڈ لائک ٹو انٹیگریٹ ایشیا انٹو اٹ. But we have now number of corridors passing right or left, or one of the major corridors is passing through Pakistan. So I'm sure اس کے اندر مطلب اپرچونیٹیز تو آپ کے دروازوں پہ آ رہی ہیں, لیکن آپ جو ہیں وہ اس سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں یہ دیکھنا ہے. وہ ہمیشہ میں ایک مثال دیتی ہوں, پنجابی کی ہماری مثال ہے کہ جنہ دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے. سو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں ابھی تک؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں اس کے 3 مختصر پہلوؤں کی طرف میں اشارہ کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ورلڈ آرڈر میں ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, اگر آپ 2500 سال کے ورلڈ آرڈر کی ٹرانسفارمیشن کا احاطہ کریں, تجزیہ کریں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی ملٹی پولیرٹی کی طرف دنیا جاتی ہے نا, تو گلوبل پاورز کی ایبلٹی ٹو ڈومینیٹ دا سسٹم کم ہو جاتا ہے, لیکن ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے اپرچونٹیز بڑھ جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ گریٹ پاور کے ساتھ جب آپ ایک ڈیولپنگ کنٹری الائے بنتا ہے نا, تو وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس کو ٹیکنالوجیکل ایکسیس, ملٹری ایگزسٹنس, ریلیف ملتا ہے, لیکن اس کی پاؤنڈ آف فلیش کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے الائز کو کیونکہ وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اچھا, جب یہ ملٹی پولر ورلڈ ایمرج کر رہا ہے اور کئی پولز ایمرج کر رہے ہیں, تو ڈیولپنگ کنٹریز کے پاس ایکچولی اپرچونٹیز اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ جو گریٹ پاورز کی رائیولری ہے, امریکہ, روس, چین, ان کی انڈیویجول ایبلٹی ٹو ایکسپلائٹ اینڈ کنٹرول اینڈ ڈومینیٹ ڈیولپنگ ورلڈ کم ہو رہی ہے اور آپس میں ڈیوائڈ ہو رہی ہے. اور ڈیولپنگ ورلڈ انکلوڈنگ سعودی عربیہ کو آپ دیکھیں, وہ چین کو بھی ایکسپلور کر رہا ہے ایز اے گریٹ مارکیٹ ان فیوچر. دیکھیں چین کی آبادی امریکہ سے 5 گنا زیادہ ہے, اس کو تو کنسیڈر کریں. اگر ان کی پر کیپٹا انکم اگر امریکہ کے پاس پہنچ جائے
تو ان کا کاربن ایمیشن، ان کی گاڑیاں، ان کی فیول کی ریکوائرمنٹ امریکہ سے بہت بڑھ جائے گی. تو اٹ از لاجیکل کہ ایران اور سعودی عرب کمپیٹ کر رہے ہیں چین کی مارکیٹ کو گین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ کانٹیکسٹ ہے. ساتھ میں وہ ان کے ساتھ بھی کھڑا ہے سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات بھی نارملائز کر رہا ہے. ممالک اپنے مفاد کو دیکھتا ہے. تو دیکھیں میرے خیال میں تو سعودی عرب کی ایک بہت اچھی اگزامپل ہمارے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ یوکرین وار کو انہوں نے کیسے یوز کیا. اٹ از بریلینٹ لیسن ان اسٹیٹ کرافٹ. انہوں نے مہنگا تیل رشیا سے سستا تیل رشیا سے امپورٹ کیا اپنی انرجی نیڈز کے لیے، اور اپنا مہنگا تیل سینکشن رجیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ویسٹرن یورپ اور امریکہ کو وہ بیچ رہے ہیں، کیونکہ وہ یورپ سے نہیں. تو رشیا کی اکنامک آئسولیشن کو اپرچونٹی میں ایون سعودی عرب نے کنورٹ کیا. تو ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ اس وقت ڈیولپنگ کنٹریز کو ایسٹیوٹ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. الائنس سسٹم سے دنیا ریکور کر رہی ہے اور پریگمیٹک بائیلیٹرل کوآپریشن اور پارٹنرشپ کی طرف جا رہی ہے، جس میں ایشو بیسڈ انرجی، اکانومی، سیکیورٹی، ڈفرینٹ ڈومینز میں بائیلیٹرل ریلیشن شپس پریگمیٹکزم کے اوپر ہوتی ہیں. ایبسولوٹ ٹوٹل الائنسز جو ہیں وہ گریٹ پاورز بنانے میں ناکام نظر آتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ڈپلومیسی اور ہمارے وہی ایک بات ہے نا کہ ہر ملک اپنے فائدے کا سوچے گا، پھر وہ چاہے جس بھی طریقے سے ہو، جس بھی ملک کے ساتھ پارٹنرشپ سے ہو، وہ ڈپلومیسی میں پھر وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. اس میں ایک کوئک میں صرف ایڈیشن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں جی بالکل وہ یہ کہ دیکھیں آپ جو ہے دنیا کو آفر کیا کرتے ہیں، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس وقت پاکستان کے پاس دنیا کو آفر کرنے کے لیے کیا ہے. یہ ظاہری بات ہے انڈسٹریلائزیشن اوور نائٹ تو نہیں ہوتی، وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. لیکن آپ کی جو ہیومن ریسورس ہے، اور میں نو بائس، لیکن آئی تھنک آئی ٹی سیکٹر جو ہے نا وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے کہ اگلے 3 4 5 سالوں کے درمیان آپ کوئکلی اس ہیومن ریسورس کو ایکسپورٹ ریونیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ $2.5 بلین ایکسپورٹ کر رہے ہیں، بھارت $160 بلین کا آئی ٹی سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب لاسٹ کامنٹ آپ کا. I think it's better of جو 5 چیزیں آئیڈینٹیفائڈ ہیں، whether it's mineral, human resource, IT, agriculture، اور یہ جو مارکیٹس ہیں وہی ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی ڈیفیشنسی، لائک ایون انفراسٹرکچر جب بننا ہے تو یو ریکوائر ہیومن ریسورس. سو آئی تھنک وی شوڈ بی ریڈی ود دیٹ. اور اس میں آئی تھنک جو انرجی میں بھی سعودی عربیہ لیٹس سے کم اینڈ انویسٹ ان ریفائنریز، تو سی پیک کو بھی دے آر آلسو لوکنگ ایٹ بیکاز دا شارٹیسٹ روٹ ٹو چائنا، اور چائنا ایک میجر امپورٹر ہے آئل اینڈ گیس کا. پھر اس طرح ایک نارتھ ساؤتھ کوریڈور گیس کا بھی بننا ہے فرام کراچی ٹو لاہور، اس میں شاید رشین انویسٹ کریں. سو آئی تھنک وی آر موونگ ٹو اے کنیکٹڈ ورلڈ. اس کا جتنا میکسیمم فائدہ آئی تھنک انسٹیڈ آف کریونگ اگینسٹ کہ فلانے نے یہ کر دیا، اپنا گھر آپ ٹھیک کریں. پریشان اس لیے نہیں ہونا ہے کہ G20 جو ہے وہ بھارت میں ہو گیا. پریشان اس لیے آپ کو ہونا ہے کہ اگر آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں اور آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تو پھر ضرور پریشانی کی بات ہے. بریگیڈیئر وقار خان صاحب، سید محمد علی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. سعودی عرب اسرائیل تعلقات گزشتہ کئی سال سے بہتری کی طرف گامزن ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن بھی صدارتی انتخابات کے میدان میں اترنے سے پہلے سعودی عرب اسرائیل تعلقات کی بحالی کا صحرا اپنے سر سجا کر امریکہ میں موجود یہودی لابی کی سپورٹ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں. امریکی صدارتی انتخابات میں یہودی لابی انتہائی مضبوط گردانی جاتی ہے. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسرائیل اور عرب ممالک کے سفارتی تعلقات کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور اپنے دور صدارت کے دوران ان کی ذاتی کاوشوں کے بعد اسرائیل عرب ممالک بالخصوص بحرین، عمان، مراکش اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے میں کامیاب رہا، مگر سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی ممکن نہ ہو سکی. رواں برس چین کی ثالثی کے بعد ایران اور سعودی عرب سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد ایک بار پھر سے اسرائیل سعودی عرب کے مابین سفارتی تعلقات قائم کرنے کی بازگشت پہلے سے زیادہ سنائی دینے لگی ہے. سعودی عرب ایران تعلقات کی بحالی کی صورت میں ایک طرف خطے میں چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھا، دوسری طرف اسرائیل کی ایران کے خلاف گزشتہ کئی برسوں کی کاوشیں ضائع ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سعودی عرب کے ساتھ کسی بھی قیمت پر تعلقات کی بحالی چاہتے ہیں. اسرائیل سعودی عرب کے تعلقات کے قیام کے بعد ایک طرف چین کا اثر و رسوخ ختم ہو سکے گا اور دوسری طرف ایران کی تنہائی میں مزید اضافے کا سبب بھی بن سکے گا. رواں ہفتے سعودی عرب اور اسرائیل تعلقات کے تناظر میں پہلی مرتبہ اسرائیلی وفد
اعلان کردہ اجلاس میں شرکت کے لیے ریاض گیا، جس کے بعد تعلقات کی بحالی کی قیاس آرائیوں میں مزید اضافہ ہوا۔ اسرائیلی وفد نے سعودی دارالحکومت ریاض میں یونیسکو کے منعقد کیے گئے اجلاس میں شرکت کی۔ نہ صرف اسرائیلی وفد کی سعودی عرب آمد ہوئی بلکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک اہم فلسطینی وفد نے بھی ریاض کا دورہ کیا، جہاں پر اسرائیل سعودی عرب تعلقات کو لے کر لاہ عمل اور بات چیت کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر زاکی ہنشبی کی طرف سے فلسطینی گروپس کے ساتھ مذاکرات کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ٹائمز آف اسرائیل سے بات کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ وزیر اعظم اسرائیل کے اتھارٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے عمل کے دوران ان کی کوشش ہے کہ سیکیورٹی کے امور اور حدود بندی ہو سکے تاکہ اسرائیلی فوج کو کسی بھی پناہ گزینوں کے کیمپ میں نہ جانا پڑے۔ سعودی عرب اسرائیل کے مابین حتمی معاہدے کے بارے میں اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا کہنا تھا کہ وہ پرامید ہیں کہ معاہدہ مکمل ہو جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز کے تھامس فریڈمن کے مطابق وائٹ ہاؤس سعودی عرب کو تاریخ کی ایک بہت بڑی ڈیل آفر کر رہا ہے، جس کو بگ مڈل ایسٹ ڈیل کا نام دیا جا رہا ہے، جس کے تحت امریکہ سعودی عرب کے ساتھ میوچول سیکیورٹی پیکٹ کے بدلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرے گا، جبکہ ڈیل کے بدلے اسرائیل فلسطین کی مزید زمین پر قبضہ نہیں کرے گا اور 2 اسٹیٹ سولوشنز کی پہلے سے کیے گئے وعدوں پر عمل کرے گا۔ دوسری جانب رواں ہفتے G20 سمٹ کے دوران اسرائیل سعودی عرب تعلقات بھی زیر بحث رہے، جہاں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر جو بائیڈن دونوں موجود تھے۔ سعودی عرب اسرائیل کے مابین مذاکرات کا عمل حتمی مراحل میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی عہدیدار پر امید نظر آ رہے ہیں۔ تعلقات کی شروعات کا مطلب یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سیاست یکسر بدل جائے گی، مگر حتمی طور پر ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک اہم سوال پر اپنا ایڈیٹوریل ختم کرتے ہیں کہ کیا سعودی عرب کے بعد پاکستان پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ بڑھے گا؟ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.